दादा जान की बात सुनकर काशिफ को शदीद शॉक लगा था। वो बैठे बैठे उठकर खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है दादा जान? आप ये बात क्या सोचकर कह रही हैं? अशफाक साहब ने ऐनक के ऊपर से अपने पोते को गुस्से से घूरा था। वापस बैठ जाओ पुरखुरदार। इसमें इतना उछलने वाली कौन सी बात है? कोई ऐसी अनहोनी नहीं कह दी मैंने जो इतना तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अशफाक साहब को जैसे काशिफ के एतराज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बेयकीन सा वापस कुर्सी पर बैठता चला गया। अभी तक उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दादा जान, आप सच कह रही हैं? पूरे होशो हवास में हैं? क्या बिल्कुल संजीदा हैं या मेरे साथ मजाक कर रही हैं? अगर मुझे ये बताओ, मेरा तुम्हारे साथ मजाक का रिश्ता है? काशिफ ने नफी में सर हिलाया था। दादा जान बहुत गुस्से वाले और मोतबर शख्सियत है। सभी लोग उनके सामने बात करने से पहले 1000 बार सोचते थे। गो कि काशिफ उनका बहुत लाडला था। हर बात वो बिला झिझक उनसे कह दिया करता था। मगर इस सब के बावजूद भी वो दादाजी से बहुत ही ज्यादा झिझकता था। अगर तुम्हें समझने में गलती हुई है पुरखुरदार, तो मैं तुम्हें दोबारा से समझा देता हूँ कि तुम्हारा और दुआ का रिश्ता मैंने तय कर दिया है और इसी जुमे को तुम दोनों को रिश्ता अज़वाजी में मुंसलक करने का भी फैसला कर लिया है। काशिफ फटी फटी बेयकीन आंखों से दादा जान को देख रहा था। अब उसके बाद कहने सुनने को क्या रह गया था। जानता था कि दादा जान ने जो फैसला किया है वो कभी भी उससे 1 इंच भी पीछे हटने पर तैयार नहीं होंगे और अगर उनसे बार बार बहस करेगा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और इससे पूरे खानदान के एहताब का निशाना बनना पड़ेगा। बहुत ही शिकस्ता और थके हुए कदमों से वो उनके कमरे से बाहर निकला था। अशफाक साहब ने उसके शिकस्ता चाल को बहुत गौर से मुलाहिजा किया था कि आजकल के बच्चे अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। इन्हें लगता है कि जो फैसला वो करेंगे वही सही होगा और हम लोगों ने जैसे बाल धूप में सफ़ेद किए हैं। इन बच्चों की तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ। किसके लिए क्या सही रहेगा ये बात मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से और कौन समझता होगा। काशिफ सीधा अपने माँ बाप के कमरे में गया था। वो काशिफ और दुआ को ही डिस्कस कर रहे थे और उसे देखकर जमीला बेगम मुस्कुराई थी। आओ बेटा आओ, तुम्हारी ही जिक्र हो रहा था। खैर से तुम्हारे दादा जान के साथ हमने तुम्हारे निकाह के लिए जुमे का दिन रखा है, ठीक है ना? हम लोगों ने उजलत में तुम्हारी कोई मसरूफियत तो नहीं देखी? वो बेचैनी से उनके पास जाकर बैठ गया था। अम्मी, क्या आप लोगों को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है? वो सख्त हैरान परेशान था। बेयकीनी से अपनी माँ को देखने लगा। क्यों बेटा, भला हम लोग इस रिश्ते पर क्यों एतराज़ करेंगे? दुआ घर की बच्ची हमारी आंखों के सामने पली बड़ी है। माना कि वो थोड़ी शरारती है, नटखट है, मगर वो बहुत अच्छी है और सुलझी भी है। जल्दी बात को समझ जाती है और मुझे यकीन है तुम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लोगे। वो अपना सर थाम कर रह गया था। अम्मी, बात को समझने की कोशिश करें। मेरे और उसके मिजाज में ज़मीन आसमां का फ़र्क है। वो एक 18 साल नासमझ बच्ची और मैं 28 साल का जवान लड़का जो कॉलेज में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हूँ और वो मेरी स्टूडेंट। मैं जानता हूँ कि वो कितनी नटखट है। संजीदगी तो उसे छू के भी नहीं गुजरी। हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मैंने दादा ज़ात से बात नहीं की कि वो दुखी हो जाएंगे, मगर आपको और अब्बू किस तरीके से इन्हें सलीके से इनकार कर दें। बहुत खूब परखरदार। असलम साहब उसे देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराए थे। तुम हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हो? अगर इतना ही रिश्ते पर एतराज़ है तो खुद अपने दादा जान से बात करो। नहीं अबू, मैं दादा जान को दुख नहीं देना चाहता और मैं तो जैसे इन्हें दुखों की भट्टी में झोंकना चाहता हूँ ना। सारी जिंदगी तो जैसे मैंने दुखी दिए हैं। देखो अपनी इस लाडले को समझा लो। इससे जो फैसला दादा जान ने किया है वो तो होकर रहेगा, चाहे ये खुशी से माने या रोकर। शादी इसकी दुआ के साथ होगी और इस जुम्मे को ही होगी। इसके दिमाग में अच्छे से ये बात बिठा लो। काशिफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे घर वालों को अपनी बात समझाए। ऐसा नहीं था कि वो किसी में इंटरेस्टेड था और ऐसा भी नहीं था कि कोई लड़की उसकी आइडियल थी। बस वो दुआ से शादी नहीं करना चाहता था। उसने हमेशा ये सोचा था कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी होगी वो संजीदा मिजाज होगी और उसके मसाइल को समझेगी। मगर दुआ, इससे तो ऐसी किसी बात की तवक्को रखना ही फजूल था। इंतहाई नटखट सी लड़की, हर वक्त उसे शरारतों के सिवा कुछ सोचता ही नहीं था। वो भला इस लड़की को खुशी से अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकता था? निकाह का दिन भी आ गया था। उसकी लाख ख्वाहिश के बावजूद भी वो निकाह के फंक्शन को कैंसिल नहीं करवा सका था। दुआ के तासुरात भी उससे अलग नहीं थे। उसके दिल में भी तरह तरह के खदशात थे। दोनों ही एक घर में रहते थे, बचपन के साथ था, इसलिए दोनों को एक दूसरे के मिजाज और आदत से अच्छे से वाकफियत थी। काशिफ तो इसका प्रोफेसर भी था। बात बात पर वो इसको डांटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। क्लास में भी वो दुआ को अपनी नजरों के हिसार में रखता था।
وہ ذرا سی شرارت کرتی تو وہ سب کے سامنے ڈانٹ دیتا۔ دعا بھی منہ بسورے ہوئی تھی۔ امی کو یہی آدمی ملا تھا آپ کو میرے لیے؟ اتنا کھڑوس، اتنا سنجیدہ مزاج، میں اتنی دیر چپ رہوں تو میرا منہ درد کرنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں یہ آدمی اتنی دیر چپ کیسے رہ لیتا ہے؟ یہ تو مجھے بھی اپنے جیسا بنا دے گا۔ امی اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے تو آپ دادا جان کو اس رشتے سے روکیں۔ بیٹی پاگل تو نہیں ہو گئی ہے تم؟ تمہارے دادا جان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور یہ فیصلہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے تب کیا تھا جب تم چھوٹی سی پیدا ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی شادی بڑے ہو کر میرے کاشف کے ساتھ ہوگی۔ سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ اور ویسے بھی کاشف میں کس بات کی کمی ہے؟ اتنا اچھا لڑکا تو ہے، کس وقت لڑکیوں کو ایسے شوہر ملتے ہیں؟ امی ان میں کوئی کمی نہیں ہے، ان میں زیادتی ہی زیادتی ہے، ہر چیز ہی ان میں حد سے زیادہ ہے، اور میں ایسے انسان کے ساتھ رہتے رہتے اس کی طرح رپورٹ بن جاؤں گی۔ فضول قسم کی باتیں مت کرو، بیوٹیشن آنے والی ہے، تم آرام سے تیار ہو جاؤ، اور ہاں، نکاح کے وقت بھی کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کرنا، اور جب کاشف تمہارے سامنے آئے گا تو تب بھی اسے تنگ نہیں کرنا۔ اب تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، بلکہ اب سے ایک ذمہ دار عورت بن رہی ہو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ دعا تو رونی صورت بنائے اپنی ماں کو بس دیکھی گئی تھی۔ سب کتنے اجنبی ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو بھی مجھ سے محبت ہی نہیں رہی، کسی کو بھی میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس کھڑو کے ساتھ سب لوگوں نے مل کر مجھے باندھ دیا، اس سے بہتر تھا کہ میرا گلا گھونٹ دیتے یا پھر کسی کنویں میں دھکا دے دیتے۔ نکاح کی ساری تقریب اچھے سے ہو گئی تھی، سارے معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ گئے تھے۔ اب وہ کاشف کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور بری طرح سے کوفت زدہ ہو رہی تھی۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں مگر مجھے جاگنا ہے، چاہے وہ آدمی رات تک کیوں نہ آئے، مگر مجھے ان کا انتظار کرنا ہے۔ مگر میں سخت تھک گئی ہوں، بہت نیند آ رہی ہے، اور مجھے صبح کالج بھی جانا ہے۔ کالج کا سوچ کر وہ پھر ٹھڑک کر رہ گئی۔ اب کہیں میرے گھر والے میری پڑھائی پر پابندی ہی نہ لگا دیں۔ اب اگر اس کھڑوس نے مجھے کالج جانے سے منع کر دیا تب میں کیا کروں گی؟ گھر والے تو اسی کھڑوس کی ہی مانیں گے، مگر نہیں، یہاں پر میں احتجاج کروں گی۔ میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی، کسی کے لیے بھی نہیں۔ موصوف خود تو پروفیسر بن گئے، مگر کیا اپنی بیوی کو جاہل رکھیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خود ہی اپنی سوچوں میں لڑتی، اپنے آپ کو سو تعبیریں دیتی، وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ جلدی جلدی اس نے سارے کپڑے اور زیور سے نجات حاصل کی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے زیور کو یوں نہیں ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دیا تھا، اور بھاری لہنگوں کو بھی صوفے پر پھینک دیا۔ خود اچھے سے ہاتھ منہ دھو کر سادہ کپڑے پہن کر وہ بستر پر آڑی ترچھی ہو کر سو گئی تھی، اس طرح سے کہ پورے بیڈ پر اسی کا قبضہ ہی نظر آ رہا تھا۔ کاشف کو شادی پر بہت سارے اعتراضات تھے، مگر اب نکاح کے بعد اس نے اس زندگی سے جیسے سمجھوتہ کر لیا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مجھے غور و فکر کرنی ہوگی، اور اس بیوقوف کو عقل سکھانے کے لیے بھی بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ وہ بے شک دعا کو چھوٹی بچی کی نظر سے دیکھتا تھا، مگر اب وہ اس کے کمرے میں اس کی بیوی کے روپ میں موجود تھی۔ اس کے دل میں میٹھے میٹھے جذبات سے بھی بیدار ہونے لگے تھے۔ آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر نکاح کے بعد اس کے احساسات تبدیل سے ہو گئے تھے۔ کمرے میں آیا مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے سارے جذبات جیسے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے۔ غصے میں اس کا دماغ جیسے کھولنے لگا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ بیوقوف لڑکی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، اس کو دیکھ کر شرمائے گی، وہ اس کے ساتھ کیسے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، کیسے وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ نئے رشتے کی شروعات کرے گا۔ مگر دعا نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اسے ان ساری پریشانیوں سے نجات دلا دی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ وہ آڑی ترچھی ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ زیورات ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے تھے، اس کا قیمتی لہنگا بھی صوفے پر پڑا اپنے بیتے پر مسکرا رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دعا کے سر پر پہنچا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ تم میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ اس کے سر پر کھڑے ہو کر دھاڑنے لگا تو دعا نے بندی بندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا کاشف بھائی؟ نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دے، ہم صبح بات کریں گے۔ اس کے منہ سے بھائی کا لفظ سن کر کاشف کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ ایک لمحے میں اس کا دماغ کھول گیا تھا۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ بیوقوف نکلی، اسے تو سیدھا کرنا ہی پڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نیند کی بہت پکی ہے، انتہائی ڈھیٹ لڑکی ہے، جتنا مرضی وہ اسے اٹھائے وہ اٹھے گی نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نیا ڈرامہ لگا دے۔ اپنے جذبات کو سہلاتا وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، سگریٹ سلگاتا اس کے لمبے لمبے کش لینے لگا۔ بالآخر کافی غور کے بعد اس کے اعصاب پرسکون سے ہو گئے تھے۔ دن بھر کا وہ بھی تھکا ہارا تھا، سو گیا۔ صبح کھٹ کھٹ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی، دیکھا تو دعا ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ اس وقت اس نے ایک کامدار جوڑا پہنا ہوا تھا، اور بلاشبہ وہ اس طرح تیار ہو کر اپنی عمر سے بڑی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاشف نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ ادھر آ دعا۔
سنو جی، کیا بات ہے کاشف بھائی، پہلے تو مجھے بھائی کہنا بند کرو۔ کیا تم نہیں جانتی کہ کل ہمارا نکاح ہوا ہے؟ تم میری بیوی ہو اور اس بار بار بھائی کہنے پر مجھے غصہ مت دلاؤ۔ دعا نے زبان اپنے ہونٹوں تلے دبا لی تھی۔ ماں نے بھی منع کیا تھا کہ اب کاشف تمہارا شوہر ہے، ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ اسے غصہ آئے، اور انجانے میں وہ اسے بھائی کہہ بھاگی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں کنگن پڑے، وہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ پھر کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ میں نے تمہیں منہ دکھائی میں کنگن دیے، اور ہاں، اگر کوئی اور بات پوچھے تو تم نے شرما کر سر جھکا لینا ہے، مگر کوئی فضول بات اپنے منہ سے مت نکالنا۔ ایسا نہ ہو کہ شام تک پوری حویلی میں افسانے بنے ہوئے ہو۔ اب وہ اتنی بچی بھی نہیں تھی کہ اس کی بات نہ سمجھتی۔ یکدم ہی اس کا چہرہ بالکل لال ہو گیا تھا۔ کاشف نے دلچسپی سے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا تھا، یعنی کہ اتنی معصوم نہیں تھی، اس پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ چلو کوئی بات نہیں، کل تو اس نے میرے ارمانوں کا خون کر دیا، میرے آنے سے پہلے سو گئی، مگر آج میں اپنا حق اچھے طریقے سے وصول کروں گا۔ آج ولیمے کی تقریب تھی، آج بھی وہ ایک بہت بڑے سیلون سے تیار ہوئی تھی۔ کل کی نسبت آج وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاشف اسے دیکھتا رہ گیا، دل میں یکدم پسندیدگی کے جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے تک وہ اس رشتے کو توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، اور اب اپنے دل میں پیدا ہونے والے نرم گرم جذبات کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ کیا نکاح کے بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو دو اجنبی دلوں کو ملا دیتے ہیں؟ سارا دن مصروفیت میں گزرا تھا۔ کاشف کے دوست احباب اور کزن اسے باتوں باتوں میں چھیڑ رہے تھے۔ اس کی نگاہیں بھی بار بار دعا کے چہرے کا طواف کریں گی، اور دعا اس کے جذبات اور تاثرات سے بے خبر اپنے کزنس کے ساتھ اپنی باتوں میں مگن تھی۔ اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ آج کے دن اپنی کالج کی سہیلی کو بلاتی، مگر کاشف نے شادی سے پہلے ہی اس بات کے لیے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی کالج کی کسی سہیلی کو نہیں بلائے گی، اور نہ ہی کالج میں یہ بات پھیلائے گی کہ اس کی کاشف کے ساتھ شادی ہو گئی ہے۔ وہ حیران تھی کہ آخر یہ چھپانے والی کیا بات ہے، مگر سب نے اسے ڈانٹ کے خاموش کروا دیا تھا کہ جو کاشف بولے گا ہمیں وہی کرنا ہوگا، اور یوں اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ مگر من ہی من میں وہ کاشف سے اس بات پر خفا ہو گئی تھی۔ آج اسے کمرے میں آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اب وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب کاشف کمرے میں آ گیا تھا۔ شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ تم نے تو اس روح کو بھی جلدی سے مٹا دینا تھا، اور میں تمہیں دیکھنے کی حسرت لیے ہی رہ جاتا۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ انتہائی رومانٹک انداز بولا تھا۔ دعا کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھیں حیا کے بوجھ سے جھکنے لگی تھی۔ خدا کے لیے آپ مجھے بھائی مت کہہ دینا، وہ اسے کچھ بولنے کی کوشش کرتے دیکھ کر جلدی سے بولا تھا۔ دعا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آج اس نے کاشف کا ایک نیا روپ دیکھا تھا، محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، اس پر جان دینے والا۔ پوری رات وہ اس پر پیار کی بارش برساتا رہا، اور وہ اس بارش میں بھیگتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، کاشف نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ دعا اٹھ جاؤ، اتنی دیر ہو گئی ہے، کالج نہیں جانا تم نے؟ پیپرز ہونے والے ہیں، میں تمہیں کالج سے چھٹیاں کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ دعا کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئی تھی، نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ وہ تو بہت گہری میٹھی نیند سو رہی تھی۔ رات کاشف نے جس دنیا کے اسے سیر کروائی تھی وہ ابھی تک اس کے نشے میں کھوئی ہوئی تھی، اور ابھی کاشف کا نیا بلکہ وہی پرانا روپ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں رات والی خماری کا کہیں شائبہ تک نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اسے رومانٹک اور میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا، بلکہ ہمیشہ کی طرح اس کے حکم میں سنجیدگی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں اپنے ساتھ ہی تمہیں لے کر چلوں گا، اور ہاں، کالج میں جا کر کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس پل پل بدلتے انسان کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کتنا عجیب انسان ہے، رات کیسے محبت جتا رہے تھے اور ابھی کیسے اجنبی بن گئے ہیں۔ مارے باندھے اس نے ناشتہ کیا تھا اور پھر جلدی سے تیار ہو کر وہ اس کے ساتھ کالج کے لیے آ گئی تھی۔ اس کی دوستی رمشا اور صوبیہ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی تھی۔ کتنے دن گزر گئے، تم کالج میں نہیں آئی، ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ تمہارا نمبر بہت بار ملایا مگر تمہارا نمبر آف جا رہا تھا۔ ہاں بس میری طبیعت خراب تھی، موبائل کو بھی چارج کرنے کا دھیان نہیں رہا، آج طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں آ گئی۔ وہ ان لوگوں سے جھوٹ بولتے ہوئے بولی، مگر ان دونوں کی آنکھیں بچنے والی نہیں تھی۔ بیمار ہو کر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، مگر تم تو اتنی نکھری نکھری لگ رہی ہو، اتنی چمک رہی ہو، کہیں سے بیمار نہیں لگ رہی، اور تمہارے ہاتھوں پر یہ مہندی، کیا باتیں، کہیں شادی وادی تو نہیں کروا لی؟ وہ دونوں اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو وہ شرما گئی۔ اس نے سوچا کہ اپنی سہیلیوں سے جھوٹ بولنا غلط بات ہے، مگر پھر جلدی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ اگر اس کھڑوس کو پتہ چلا کہ میں نے اپنی اور اس کی شادی کی بات بتا دی تو وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھی کہ ان کے پاس شاہزین آیا۔ ارے مس دعا، آپ اتنے دن سے کہاں تھی؟
شاہزین کا یوں اپنے پاس آنا اور اس قدر بے ساختگی سے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا دعا کو بری طرح سے کھٹکا تھا۔ اب آپ میرا انتظار کیوں کرے تھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ روکھا ہو گیا تھا۔ شاہزین بھی کچھ سنبھل کر بولا، اصل میں مجھے آپ سے کچھ نوٹس چاہیے تھے، اس کانسیپٹ پر جو کلیئر کرنا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں کافی دنوں تک کالج سے غائب رہا ہوں، اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے کلیئر نہیں ہیں۔ دعا نے کچھ لمحے تو بے تاثر نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگی، مسٹر شاہزین، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے آپ ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو یہاں بہت سارے اکیڈمی اور کوچنگ سینٹرز ہیں، آپ کسی بھی اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ صوبیہ اور رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ بہت ہی ٹیڑھی کھیر ہے، اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تلاوڑ نے شاہزین کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ آج تک مجھ سے کوئی بھی بچ نہیں سکا، جس پر میری نظر پڑے اسے میں نے حاصل کر کے ہی دم لیا ہے۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے بھی تو ایک عام سے جذباتی لڑکی ہے، اور ایسی لڑکیوں کے دل میں جگہ بنانا کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، تلاوت جیسے اسے چیلنج دیتے انداز میں بولا تھا، اور شاہزین نے جلدی سے یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اسے اپنی مردانہ وجاہت پر، اپنے پیسے پر بہت غرور تھا، جتنا وہ ہینڈسم تھا اس پر یہ غرور سچتا بھی تھا۔ کلاس میں آنے کے بعد وہ تینوں شاہزین کے بارے میں ہی ڈسکس کرتی رہی۔ جاری ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی کلاس بھی شروع ہو گئی تھی۔ آج ان کا کوئی پیریڈ فری نہیں تھا۔ مس ناہید کا پیریڈ تھا جب دعا کو جمائیوں پر جمائیاں آنے لگی تھی۔ رات بھر وہ کاشف کی غربت کو سہنے پر مجبور رہی تھی۔ رات بھر اس کی آنکھ نہیں لگی تھی، اور اب تو اس کی آنکھیں جیسے کھلنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ جب کاشف کا پیریڈ آیا تب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کاشف کلاس میں کیا پڑھا رہا ہے۔ کاشف نے 2 سے 3 بار اس کی طرف دیکھا، مگر اسے بے خبر سوتے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی کبھی بھی نہیں سدھر سکتی۔ کلاس میں بھی کیسے آرام سے سو رہی ہے، گھر چل کر اس کا مطلب سکھاؤں گا۔ پڑھاتے ہوئے اس کی نظر شاہزین پر پڑی، جو ٹکٹکی باندھے دعا کو دیکھ رہا تھا۔ غصے کی ایک لہر کاشف کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ مسٹر شاہزین، کیا آپ کلاس میں موجود ہیں؟ شاہزین نے اس کی بات پر ہڑبڑایا، جی سر، میں یہی ہوں۔ تو پھر آپ بتائیں، ابھی میں کیا بات کر رہا تھا، کیا پڑھا رہا تھا آج میں؟ شاہزین آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اس نے ایک بار بھی لیکچر پر دھیان نہیں دیا تھا، وہ تو دعا کی نیند میں اور اس کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا۔ کاشف نے اسے بری طرح سے ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا، اور پھر دعا کے پاس جا کر اس کے ڈیسک کو زور سے بجایا۔ دعا کی آنکھ کھل گئی۔ اگر نیند پوری ہو گئی تو لیکچر پر بھی دھیان دو، ورنہ پیپرز میں کیا لکھو گی؟ پوری کلاس زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ دعا سب کے سامنے پوری طرح شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے خفا نظروں سے کاشف کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اگلے دن پھر سے دعا کاشف کی کلاس آتے ہی نیند کی وادیوں میں جھولنے لگی تھی۔ جب وہ لیکچر دیتے ہوئے شاہزین کی طرف نظر دوڑائی تو آج پھر اس نے شاہزین کو دعا کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ تھے، جن میں ہوس کا رنگ صاف نظر آ رہا تھا۔ دعا کاشف کی بیوی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اسے پسند بھی کرنے لگا تھا۔ کوئی اس کے گھر کی عزت تھی، اور کوئی اسے اس قدر غلیظ نظروں سے دیکھے یہ بات کاشف مر کر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاہزین نے کاشف کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ کتاب کھول کر بیٹھ گیا تھا، مگر کاشف نے اب کی بار دعا کو کھری کھری سنانے کا فیصلہ کیا۔ مس دعا، کیا آپ کلاس میں سونے کے لیے آتی ہیں یا پڑھنے کے لیے؟ دعا ہڑبڑا کر اٹھی، جی سر، پڑھنے کے لیے۔ اگر پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو پھر نیند آپ گھر میں پوری کر کے آیا کریں۔ جب بھی میں کلاس میں آتا ہوں تو آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ کیا آپ سب لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے؟ میں کیا آپ کو لیکچر کے بجائے لوریاں سنا رہا ہوں؟ سبھی لڑکیاں لڑکے زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ سر، ہمیں تو آپ کے لیکچر میں بالکل بھی نیند نہیں آتی، بلکہ ہم تو آپ کے لیکچر کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ دوسری لڑکی کہنے لگی، سر، میں تو صبح سے آپ کے لیکچر کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں، اور پھر سب اپنی اپنی بولیاں بولنا شروع ہو گئے تھے۔ سر ہاں، ہم تو یہاں آتے ہی آپ کے لیکچر کے لیے ہیں، بس اب سب لوگ اپنی اپنی کتابوں کی طرف دھیان دیں، اور دعا، تم اس کمرے سے باہر نکلو۔ باہر جب گرمی میں جا کر کھڑی ہوگی تو تب تمہاری نیند بھی ٹوٹے گی، اور تب تمہیں احساس بھی ہوگا کہ کلاس میں کس مقصد کے لیے آتے ہیں۔ بات وہ دعا سے کر رہا تھا، مگر شاہزین کو گھورا تھا۔ شاید پس پردہ اس نے شاہزین کو ہی سنانے کی کوشش کی تھی۔ دعا کو کاشف کا رویہ بہت برا لگا تھا۔ وہ دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ ساری رات تو یہ مجھ پر پیار کی بارش کرتے رہتے، پوری رات یہ شخص مجھے سونے نہیں دیتا، اور اب سب کے سامنے کیسے مجھے ذلیل کر دیا۔ اگر میری نیند پوری نہیں ہوئی تو اس کی وجہ بھی تو یہی شخص ہے۔ خود تو یہ رپورٹ ہے، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی یہ تھکتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ امتی جیسے ہی سمجھتا ہے۔ وہ بالکل جلے بھلے انداز میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنا غصہ آ رہا تھا جیسے وہ کاشف کو کچا چبا جائے گی۔ گھر جاتے اس نے سب لوگوں سے کاشف کی شکایت کی۔
دادا ابو کے سامنے روتے ہوئے آج کے واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر بتایا۔ ان کی ساری ہمدردی دعا کے ساتھ تھی۔ بلاؤ اس کاشف کو، میں پوچھتا ہوں کہ کیسے اس نے میری بیٹی کو رلایا، اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد کاشف ان کے سامنے تھا اور ان کے اعتاب کو سہ رہا تھا۔ کیوں برخوردار، شادی کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے بچی کو خرید لیا، جو تمہارے من میں آئے گا تم وہ کرو گے۔ کیوں تم نے سب کے سامنے بے عزتی کی اس کی؟ دادا جان، وہ کلاس میں سو رہی تھی، میں پڑھا رہا تھا اور وہ نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اگر سب اسی طرح چلتا رہا تو وہ پڑھے گی کیا، پیپرز میں کیا لکھے گی؟ تو یہ تمہارا مسئلہ نہیں برخوردار، میری بیٹی بہت ذہین ہے، بہت لائق فائق ہے، تم دیکھنا وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوگی۔ دادا جان، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اچھے نمبروں سے پاس ہو، کسی قابل بنے، میں خود پروفیسر ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی ایسے فیل ہو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے کیا پڑھی لکھی لڑکی نہیں مل سکتی تھی جو میں نے اس سے شادی کی۔ کونکیوں سے دعا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جس کے چہرے کا رنگ پل بھر بدلنے لگا تھا۔ میں نے پڑھ کر دکھاؤں گی، میں اس انسان کو کس قابل بن کر دکھاؤں گی۔ یہ مجھے سب کے سامنے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اب میں بتاؤں گی کہ میں اتنی گری پڑی نہیں ہوں۔ جذباتی انداز میں ہانکتے ہوئے وہ اس وقت کاشف کو بہت اچھی لگی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ جب وہ رات کو کمرے میں آئے تو دعا سر سے لے کر پاؤں تک چادر کو تان کر سو رہی تھی۔ کاشف نے اس کے پاس جا کر سر سے چادر اتاری تو وہ زور زور سے چلانے لگی، مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے، سونے دے مجھے، اگر میں ابھی نہیں سوئی تو پھر صبح مجھے کلاس میں نیند آئے گی اور پھر سب ہی آپ کے سامنے مجھے ذلیل کریں گے کہ میں کالج میں کیوں آتی ہوں، پڑھنے یا نیند پوری کرنے۔ کاشف اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ تو سمجھ میں بیوقوف ہو دعا، تم یہ سب سمجھ نہیں رہی تھی کہ مجھے آخر تم پر غصہ کس بات پر آیا تھا؟ کلاس میں صرف لڑکیاں ہی نہیں ہیں بلکہ بہت ساری لڑکے بھی ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو بہت آوارہ مزاج کے اور بہت غلط قسم کے ہیں۔ وہ تمہیں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اور یہ بات میری غیرت نے برداشت نہیں کی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پورے دھیان کے ساتھ کلاس میں بیٹھا کرو۔ آپ نے مجھے بس ڈانٹنا ہوتا ہے، مجھے بس ذلیل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بس کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، مگر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ آج میں بھرپور نیند لوں گی، آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، اگر آپ نے مجھے تنگ کیا ابھی تو میں شور مچا دوں گی۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ چلو پھر مچاؤ شور، اب تو میں بھی تنگ کرنے والا ہوں تمہیں، آج میں تمہیں اتنا تنگ کروں گا جو اتنے دنوں میں کبھی نہیں کیا، آج اگلی پچھلی ساری کسر میں نکال دوں گا۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے بہانہ بناتے ہوئے بولی، مجھے واش روم جانا ہے، پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ کاشف نے اگلے ہی پل ایک چھوٹی سی جسارت کر کے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں تو واش روم جاؤ، واش روم جانے سے کس نے روکا ہے؟ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا تو اگلی ہی پل دعا چھلانگ لگا کر بیڈ سے نیچے اتری، مگر اس کا رخ اب واش روم کے بجائے دروازے کی طرف تھا۔ کاشف اسے روکتا رہ گیا، ارے کہاں جا رہی ہو، واپس آؤ، بات کرنی ہے تم سے۔ مگر وہ کلاجے بھرتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی تھی، سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کاشف کی کال اس کے نمبر پر آنے لگی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے دعا، کمرے میں آؤ، تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں، بات کرنی ہے تم سے۔ مگر وہ ڈھیٹ بنی اس کے میسیجز کو نظر انداز کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ کاشف کو اس پر غصہ بھی تھا اور اس کی ہٹ دھرمی پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ کیا ساری زندگی اسی طرح رہے گی؟ میں نے تو سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ آ جائے گی، مگر لگتا ہے کہ دن بدن اس کی عقل گھٹنوں میں جا رہی ہے، دن بدن یہ بچی ہی بنتی جا رہی ہے۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ دعا کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے دعا کو گھورا تو وہ بھرپور طریقے سے مسکرائی تھی۔ آج آپ مجھے نہیں ڈانٹ سکیں گے کیونکہ آج میں نے پوری نیند لے لی ہے اور آج میں کلاس میں بالکل بھی نہیں سوؤں گی۔ کاشف اسے دیکھتا رہ گیا، کل تو مجھے دھوکہ دے کر باہر نکل گئی تھی، مگر آج میں فرار کے سارے راستے بند کر دوں گا۔ آج تم کیسے کمرے سے باہر نکلتی ہو میں دیکھ لوں گا، آج تو تمہیں تمہاری غلطی کی سزا بھی ملے گی۔ اس کے چہرے پر جھکتے بولا تو وہ کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر آپ نے مجھے تنگ کیا، مجھے دھمکانے کی کوشش کی تو میں دادا جان کو جا کر بتا دوں گی کہ آپ مجھے چھیڑتے ہیں۔ کاشف نے اس کی بات پر زوردار قہقہ لگایا، جاؤ جا کر بتا دو دادا جان کو، ابھی اور اسی وقت، پھر جو دادا جان کہتے ہیں وہ بات آ کر مجھے بھی بتانا۔ دعا کو خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کیا بات کی ہے، اس لیے شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ شاہجہان کا بدلا ہوا انداز دعا کے لیے ایک نیا کھلونا بن چکا تھا۔ وہ نادان تھی، ضدی تھی اور سب سے بڑھ کر وہ کاشف کی اس دن والی ڈانٹ کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو اس نے پوری کلاس کے سامنے پھیلائی تھی۔ شاہجہان کی نظروں میں چھپی حویس اور چالاکی کو بھانپنا اس معصوم لڑکی کی بس کی بات نہیں تھی، لیکن کاشف وہ تو مرد تھا اور ایک پروفیسر ہونے کے ناطے انسانوں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ شاہجہان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا،
جمعرات کی صبح کالج کی راہداری میں دعا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی کہ شاہزان ایک بار پھر بڑے سلیقے سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ڈائری تھی۔ مس دعا، یہ پچھلے ہفتے کے فائنانس کے نوٹس ہیں۔ میں نے خاص طور پر آپ کے لیے الگ سے تیار کیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی چند کلاسز مس ہو گئی تھیں۔ شاہزان نے اپنی آواز میں ہر درجہ نرمی اور احترام گھولتے ہوئے کہا۔ دعا نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر دور سے آتے ہوئے کاشف پر پڑی جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر غصے کے آثار صاف نمایاں تھے، دعا کے دل میں شرارت نے انگڑائی لی تھی۔ پھر جان بوجھ کر ایک دلکش مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ اوہ تھینک یو سو مچ شاہزین، آپ واقعی بہت ہیلپ فل ہیں، مجھے ان نوٹس کی سخت ضرورت تھی۔ دعا نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ کاشف تک اس کی بات بآسانی پہنچ جائے۔ کاشف کے قدم وہیں رک گئے، اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا، لیکن شاہزادہ نے کمال ہوشیاری سے کاشف کو آتے دے کر دعا سے اجازت لی۔ یو آر ویلکم مس دعا، کوئی بھی ضرورت ہو میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا آگے نکل گیا۔ کاشف دعا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور چہرے کا جلال دیکھنے والا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے دعا، کاشف نے دھیمی لیکن غصیلے لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس لڑکے سے دور رہو، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دعا نے معصومیت سے کندھے اچکائے اور اپنی سہیلیوں کو اشارے سے آگے جانے کو کہا۔ جب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو وہ بولی، کیوں سر، وہ تو بس میری پڑھائی میں مدد کر رہا تھا۔ اب کیا کالج میں کسی سے بات کرنا بھی گناہ ہے؟ آپ بلا وجہ ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ میں بلا وجہ بات نہیں کر رہا دعا، تم ابھی بچی ہو، تمہیں دنیا کی مکانیاں نہیں معلوم۔ وہ لڑکا جس نظر سے تمہیں دیکھتا ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ کاشف نے اس کا بازو ہلکے سے پکڑ کر سمجھانے والے انداز میں کہا، لیکن اس کے لہجے کی سختی برقرار تھی۔ اچھا، اور آپ بہت اچھے ہیں، جو رات کو کچھ اور ہوتے اور دن میں میری پوری کلاس کے سامنے مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ کم از کم وہ سب کے سامنے میری عزت تو کرتا ہے، آپ کی طرح لوریاں سنانے کے تانے تو نہیں دیتا۔ مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں کاشف بھائی۔ اوہ سوری سر، دعا نے تن تن مسکرا کر کہا اور کاشف کو وہیں جلتا بھنتا چھوڑ کر کلاس کی طرف بھاگ گئی۔ کاشف وہیں کھڑا رہ گیا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شاہزان کا گریبان پکڑ کر اسے کالج سے باہر پھینک دے، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پانے پر مجبور تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ کالج میں تماشا بنے۔ اگلے چند دن دعا کا یہی معمول بن گیا تھا۔ وہ جب بھی کاشف کو اپنے آس پاس دیکھتی وہ جان بوجھ کر شاہزن کے قریب چلی جاتی، کبھی اس سے کتاب مانگتی، کبھی کینٹین میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا ناٹک کرتی۔ شاہزن دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کا چیلنج پورا ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ دعا اس کی زلفوں کی اسیر ہو رہی ہے، جبکہ دعا صرف اور صرف کاشف کو تڑپانا چاہتی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں گھر لوٹے تو کاشف نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ دعا صوفے پر بیٹھ کر اپنے بال کھول رہی تھی جب کاشف اس کے سامنے آ کر جھکا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آج تمہارا تماشا حد سے بڑھ گیا تھا دعا، کاشف کی آواز میں ایک خوفناک سنجیدگی تھی۔ تم کینٹین میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی تھی، تم جانتی ہو کہ پورے کالج کے لڑکے تمہارے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تم میری بیوی ہو، اشفاق صاحب کی عزت ہو۔ دعا نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر کاشف کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑے مجھے کاشف، آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کالج میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، تو بس سب کے لیے میں ایک عام لڑکی ہوں اور شاہزین میرا کلاس فیلو ہے، آپ اتنے پوزیسو کیوں ہو رہی ہیں؟ میں پوزیسو نہیں ہو رہا، میں تمہیں ایک دلدل میں گرنے سے بچا رہا ہوں، کاشف نے چلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ ایک گھٹیا، عیاش اور بدمعاش لڑکا ہے۔ اگر آپ کی بات مجھے تم اس کے بعد آس پاس بھی نظر آئی تو میں تمہارا کالج آنا بانا بند کر دوں گا، چاہے مجھے دادا جان سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ لوا نے غصے سے کاشف کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ صرف دھمکیاں دے سکتے ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ بس اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور چادر لے کر بیٹھ کے ایک کونے میں منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ کاشف دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا، سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا رہا۔ اس کی رات کی نیندیں اڑ چکی تھی اور اس کی وجہ دعا کی یہ ضدی طبیعت تھی۔ حالات اس وقت ایک خوفناک موڑ اختیار کر گئے جب ایک ہفتے بعد کالج میں اچانک پولیس کی گاڑیاں داخل ہوئیں۔ پورے کالج میں سنسنی پھیل گئی، اسٹوڈنٹس کلاسوں سے باہر نکل آئے۔ دعا، رمشا اور صوبیہ بھی کوریڈور میں کھڑی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ پولیس کے 2 سپاہی
شاہزین اور اس کے دوست دلاور کو ہتھکڑیاں لگا کر پرنسپل کے کمرے سے باہر لا رہے تھے۔ شاہزین کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی وہ ساری مردانہ وجاہت اور غرور خاک میں مل چکا تھا جس پر وہ اتراتا تھا۔ پرنسپل صاحب اور کاشف بھی پولیس کے ساتھ باہر آ رہے تھے۔ کاشف کے چہرے پر ایک سخت اور فاتحانہ تاثر تھا، لیکن اس کی آنکھیں دعا کو تلاش کر رہی تھیں۔ سر، یہ لوگ کالج کے ہاسٹل اور کینٹین کے پیچھے اسٹوڈنٹس کو نشے کی گولیاں اور ڈرگس سپلائی کرتے تھے۔ پولیس انسپکٹر نے اونچی آواز میں کہا تھا کہ سب اسٹوڈنٹس سن لیں، ہمیں ان کے لاکر اور گاڑیوں سے بھاری مقدار میں ممنوعہ مواد ملا ہے۔ ان کا پورا نیٹ ورک ہے جو کالج کے بچوں کی زندگیاں برباد کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی دعا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ رمشا اور صوبیہ نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ خدایا، یہ شاہزین تو ڈرگ ڈیلر نکلا۔ دعا، تم تو اس کے ساتھ کتنی فرینک ہو رہی تھی، شکر ہے خدا کا تم بچ گئی، رمشا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ دعا کی نظریں شاہزین پر جم گئی جو اسے پولیس والے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے۔ شاہزین نے ایک بار دعا کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب کوئی حیا یا محبت نہیں تھی، بلکہ ایک مجرم کی ذلت تھی۔ پر دعا نے کاشف کی طرف دیکھا جو دور کھڑا انتہائی سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دعا کا سر چکرا گیا اور اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں زمین میں دھنس جائے۔ اسے کاشف کی کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی کہ وہ گھٹیا ہے، وہ تمہیں دلدل میں دھکیل دے گا، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اس دن کے بعد دعا جیسے بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ کالج سے گھر آئی تو اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری ضد ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اپنے آپ سے شدید گلٹ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک مخلص انسان کی بات کو صرف اپنی انا کی خاطر نظر انداز کیا اور ایک ایسے مجرم کے مہرے کے طور پر استعمال ہوتی رہی جو معصوم بچوں کے مستقبل سے کھیلتا رہا۔ رات کو جب کاشف کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ دعا بیڈ پر گھٹنے موڑے ان پر سر رکھی رو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف بالکنی سے آنے والی چاند کی روشنی پھیل رہی تھی۔ کاشف نے نرمی سے لائٹس آن کی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں دعا کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک ہمدردی اور تحفظ کا احساس تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نرمی سے دعا کے سر پر رکھا۔ دعا نے تڑپ کر سر اٹھایا اور کاشف کو دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری کاشف، آئی ایم سو سوری، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میں کتنی بڑی بیوقوف ہوں، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ کاشف نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ شش، بس کرو دعا، روتے نہیں ہیں، اب سب ٹھیک ہے۔ جب وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو کاشف نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے انتہائی محبت اور سلیقے سے سمجھانے لگا۔ دعا، میں تمہیں اس لیے اس انسان سے دور رہنے کا کہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ غلط کام کرتا ہے۔ کالج کی انتظامیہ اور مجھے پچھلے کچھ عرصے سے شک تھا کہ کالج میں کوئی ڈرگس سپلائی کر رہا ہے اور ہمارے پاس شاہزین کے خلاف کچھ شواہد آ رہے تھے۔ میں تمہیں اس مجرم کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتا تھا کیونکہ تم میری غیرت ہو، میری بیوی ہو اور سب سے بڑھ کر میری محبت ہو۔ دعا نے گناہ گاروں کی طرح سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں تو بس آپ کو اس دن کی ڈانٹ کا بدلہ لینے کے لیے چڑھا رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا خطرناک انسان ہو سکتا ہے۔ کاشف ہلکا سا مسکرا دیا اور اس کی پیشانی کو چوما۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھے چڑھا رہی ہو، تمہاری ہر شرارت، تمہاری ہر چال میں سمجھتا ہوں دعا، لیکن یاد رکھو، زندگی صرف شرارتوں کا نام نہیں ہے، کچھ فیصلے بہت سنجیدہ ہوتے ہیں اور ان میں بڑوں کی اور شوہر کی بات ماننا ہی عافیت ہوتی ہے۔ میں تمہیں کبھی کسی غلط راستے پر جانے نہیں دوں گا۔ دعا نے کاشف کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس دن اس نادان لڑکی کو زندگی کا سب سے بڑا سبق مل چکا تھا اور اس سبق نے اس کے اندر کی ناسمجھ بچی کو ایک گہری سوچ اور سمجھداری عطا کر دی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور ان 5 سالوں نے جیسے دعا کی شخصیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ وہ اب 18 سال کی نادان نٹ کھٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھی، بلکہ وہ 23 سال کی ایک انتہائی سلجھیوی، باوقار اور سمجھدار خاتون بن چکی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی پڑھائی ریکارڈ نمبروں سے مکمل کی تھی، بلکہ اب وہ اپنے گھر اور رشتے کی ذمہ داریوں کے
احسن طریقے سے نبھا رہی تھی کہ دادا جان اشفاق صاحب سے لے کر جمیلہ بیگم اور اسلم صاحب تک سب اس کی عقل اور سلیقے کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے۔ حویلی کی وسیع و عریض لان میں شام کی چائے کا اہتمام تھا، جہاں پورا خاندان موجود تھا۔ اشفاق صاحب اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے، جبکہ جمیلہ بیگم چائے کی پیالیاں بنا رہی تھی۔ اسی دوران حویلی کے برآمدے سے ایک 2 سال کی خوبصورت گول مٹول بچے کی ہنسی کی آواز گونجی۔ وہ سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس اپنے ننھے ننھے قدموں سے بھاگتا ہوا لان کی طرف آ رہا تھا، اور اس کے پیچھے دعا اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی مسکراتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ آرام بیٹا، آہستہ بھاگو، گر جاؤ گے۔ دعا کی آواز میں اب وہ پرانی چیخ و پکار نہیں تھی، بلکہ ایک ماں کی ممتا اور ٹھہراؤ تھا۔ ارحم سیدھا جا کر اپنے دادا ابو یعنی اسلم صاحب کے گھٹنوں سے لگ گیا اور مٹھیاں بند کر کے ہنسنے لگا۔ اسلم صاحب نے ہنس کر اپنے پوتے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کا گال چوم ڈالا۔ ارے واہ، میرا شیر بچہ آ گیا۔ دیکھو جمیلہ، یہ بالکل اپنے باپ کاشف پر گیا ہے۔ بچپن میں کاشف بھی ایسا ہی دکھتا تھا۔ دعا مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی اور چائے کی کیتلی سنبھالتے ہوئے بولی، امی آپ بیٹھیں، میں چائے سرو کرتی ہوں۔ آپ کے گھٹنوں میں درد تھا نا، آپ بس آرام کریں۔ جمیلہ بیگم نے محبت سے دعا کو دیکھا۔ جیتی رہو میری بچی، تم نے جب سے اس گھر کو سنبھالا ہے مجھے تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ سچ میں اشفاق صاحب کا فیصلہ 100% درست تھا۔ ہماری دعا تو پورے خاندان کا فخر بن گئی ہے۔ اشفاق صاحب نے اخبار نیچے کیا اور فخر سے مسکرائے۔ میں نے کہا تھا نا پرخوردار اسلم، میری بیٹی بہت لائق ہے۔ دیکھ لو، اس نے کاشف جیسے ضدی پروفیسر کو بھی سیدھا کر دیا اور گھر کو بھی جنت بنا دیا۔ دعا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اسی لمحے حویلی کے بیرونی گیٹ سے کاشف کی گاڑی داخل ہوئی۔ گاڑی رکتے کاشف باہر نکلا۔ اس کا کوٹ اس کے بازو پر تھا اور چہرے پر دن بھر کی تھکن تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر لان میں بیٹھے اپنے خاندان اور دعا پر پڑی، اس کے چہرے کی ساری تھکن ایک لمحے میں غائب ہو گئی تھی۔ ارحم نے جیسے ہی اپنے پاپا کو دیکھا، وہ اسلم صاحب کی گود سے اترنے کے لیے مچل گیا۔ پاپا پاپا! کاشف نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو ہوا میں اچھالا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیسا ہے میرا شہزادہ؟ آج آپ نے ماما کو تنگ تو نہیں کیا؟ ارحم نے اپنی توتلی سی زبان میں نفی میں سر ہلایا تو سب لوگ ہی ہنس پڑے۔ کاشف نے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے دعا کی طرف دیکھا۔ دعا نے چائے کا کپ کاشف کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیا، محبت اور وہ لازوال سمجھداری تھی جو اس نے ان 5 سالوں میں کاشف کی محبت سے سیکھی تھی۔ کاشف نے کپ لیتے ہوئے دعا کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی سی آواز میں کہا، تھینک یو بیگم۔ دعا نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ نادان لڑکی اب ایک مکمل عورت، ایک مخلص بیوی اور ایک بہترین ماں بن چکی تھی، اور کاشف کا دل اپنے دادا جان کے اس فیصلے پر ہر پل خدا کا شکر ادا کرتا تھا جس نے دعا جیسی نعمت کو اس کی زندگی کا حصہ بنا دیا تھا۔